Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप माशाल्लाह और बहुत ही बड़े आलिम मोहतरम शाहनवाज हुसैन साहब का, और माशाल्लाह एक हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब बरेलवी, हम उनको बोलते हैं हाफिज सलीम साहब बरेलवी, उनका इस्तकबाल है। और मौजूद गुफ्तगू है, क्या और सभी आम आदमियों की तरह रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरका होता है या नहीं। तो इस रिगार्डिंग हमें दोनों हजरात जानकारी देंगे ताकि हम जैसे कम इल्मों की जानकारी में इजाफा हो। तो आए both the debaters and all dear group members of Pure Discussion Group, Assalamu alaikum wa rahmatullah. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मौलाना शाहनवाज साहब और अजीजम अमीर फैसल साहब और दीगर जितने आप ग्रुप में मौजूद हैं, सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप एंड बोथ द डिबेटर्स। हम दोनों ही को अपने नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं, तो प्लीज शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। ये अलामा मोहम्मद शाहनवाज साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है कि नबियों की विरासत तकसीम होती है या नहीं होती? इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, वो आप वाज़ेह फरमाएं। जज़ाकल्लाह। जी इज्जत माप, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा, कुरान पाक की नस के मुताबिक बेटी का हिस्सा होता है। तुम्हारी बेटी का हिस्सा हो, किसी जैद बकर की बेटी का हिस्सा हो, नबी की बेटी का हिस्सा क्यों ना हो, इस पर आपने हमें दलील पेश करनी है। कुरान तो सब बेटियों का हिस्सा बता रहा है, आपने इसकी नफी में नस पेश करनी है। हमने कुरान से साबित करना है कि बेटी का हिस्सा होता है, आपने भी कुरान से नस पेश करनी है कि बेटी का हिस्सा नहीं होता। जी मुहतरमुल मकाम शाहनवाज साहब, जो ये सूरत निसा का दूसरा रकू है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी कि बेटे के लिए 2 हिस्से और बेटी के लिए 1 हिस्सा है। तो इससे मुराद गैर नबी हैं और रसूल नबी पैगंबर मुराद नहीं है। तो आप ऐसा करें कि कोई ऐसी दलील लगाएं, हदीस हो या फिर कुरान शरीफ का कोई हिस्सा, चूंकि हम तो दलाइल कुरान से भी लेते हैं, हदीस से भी लेते हैं, इजमा उम्मत से भी लेते हैं और क़ियास शरई से भी लेते हैं, क्योंकि दलाइल अरबा हमारे 4 हैं। तो आपने कोई ऐसी दलील और ऐसा सबूत दें कि नबियों की विरासत वो वरसा में तकसीम होती है, इस तरह की आपको दलील जहां से भी मिले वो आप पेश करें। जज़ाकल्लाह। जी मेरे मोहतरम, आपने रसूल नबियों की नफी में कुरान की नस पेश करनी है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इससे नबी रसूल मुराद नहीं है। तो ये सारी डिटेल हमें अहदीस रसूल से मिलती है। इस आयत मुबारका में गैर नबी के अल्फाज नहीं हैं। इस पर मैं आपको दलील पेश कर देता हूँ। मकाम, आपके दावे को इस आयत मुबारका ने रद्द कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो काम दूसरों को क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। भाई नबी ने अगर हमें कहा है तो खुद तो अमल करते होंगे। ये मोहतरम शाहनवाज साहब, कुरान पाक में बहुत ज्यादा मकाम आते हैं कि अल्लाह ताला ने मुखातिब नबियों को किया है, लेकिन वो हुक्म वो अहकाम नबियों के लिए नहीं है, वो गैर नबी के लिए, यानी उम्मत के लिए है। मिसाल के तौर पे इसी सूरत निसा है, यानी कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ये तो दूसरा रकू है। और पहले रकू में चाहे तो अल्लाह ताला फरमाता है मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम 4 औरतों से शादी कर सकते हो, यानी बयक वक्त 4 बीवियां 4 औरतें आप
نکاح میں رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی رسول اس سے مستثنا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ 5 کرے، 6 کرے، 7 کرے۔ ہاں جی، حالانکہ قرآن میں تو مطلقاً یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ بھئی 4 کرنی ہے، اور یہ آیت کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 عورتوں کو آپ یعنی کہ بیک وقت یعنی کہ نکاح میں رکھ سکتے ہو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی کہ یہ حکم نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے؟ غیر نبی، یعنی ہم امت کے لیے۔ تو نبی کے لیے کیا ہے؟ وہ جتنی چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی وراثت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما رہا ہے نا، لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ غیر نبی کے لیے، امتیوں کے لیے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے، لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کرو، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جھگڑا تو ہمارا مقصود نہیں، سمجھنا سمجھانا مقصود ہے۔ محترم المقام، یہ آیت میرے دعوے کو بالکل غلط ثابت نہیں کرتی، کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، خود وضاحت فرما دی کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے حکم اور ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے 4 بیویاں رکھنی ہیں اور ہم نے 4 سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو وراثت ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگی اور ہماری وراثت اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہ میرے موقف کے اور مقدمہ کے اور میرے یہ دعوے کے اگینسٹ نہیں ہے۔ حافظ سلیم صاحب، آپ نے کھلے عام یہ اقرار کیا کہ قرآن شریف سے آپ کے پاس قگ نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ان کا ترکہ نہیں ملے گا۔ اب آپ کہاں سے یہ دلیل لیتے ہیں وہ بھی آپ بتا دیں ذرا، تاکہ ہم بالکل صحیح نتیجے پہ پہنچیں۔ شکریہ، اور ایک ہی ٹاپک پہ بات رکھیں، ادر ٹاپکس پہ نہیں۔ شکریہ سر۔ جی محترم المقام شاہ نواز صاحب ماشاءاللہ سید ہیں، اور سیدوں والی آپ نے بات کی ہے، بالکل آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارا کام ہے قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، حدیث کو سمجھنا اور سمجھانا، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بڑی مجھے اچھی بات لگی ہے جی قبلہ، بالکل بالکل آپ نے بڑی اچھی بات اور بڑی پیاری بات کی ہے، اور ہمارا کام سمجھنا اور سمجھانا، کوئی مناظرہ یا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ آیت مبارکہ مثل حظ الانثیین والی آیت ہے، اس پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ آیت میرے لیے نہیں، میں اس سے مستثنا ہوں۔ محترم امیر فاصل صاحب، کچھ ڈیبیٹس ایسی ہوتی ہیں وہ انتہائی گہری اور عمیق ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے اس ڈیبیٹ میں ثالث جو ہوتا ہے نا، اس کا بھی اہل علم ہونا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، اور وہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عرض کی تھی کہ نبیوں کی وراثت تقسیم کی نہیں جاتی، اور نبیوں کا جو ترکہ ہوتا ہے اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں بڑی واضح، مجھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بڑی معروف مشہور حدیث ہے، اگر آپ چاہیں گے تو لگاؤں گا ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ جی سالس تو بالکل کم علم ہے، نہ مسلمانیت کو جانتا ہے نہ مسلمانوں کو جانتا ہے۔ آپ قرآن شریف سے یا تو اقرار کریں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یا کوئی آیت مبارک دکھائیں۔ آپ نے شادیوں کی بات کی ہے تو قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو 4 بیویاں وہ ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ بٹ رسول اسلام کے ساتھ کے لیے بھی ساتھ ہی اوپن کر رکھا ہے قرآن نے کہ انہیں شادیوں کے بارے میں زیادہ کی بھی اجازت ہے، اور انہوں نے کی بھی ہے۔ تو وہ بات قرآن شریف میں صاف لفظوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ ترکے کے ریگارڈنگ قرآن شریف سے ثابت کریں، اور اگر قرآن شریف سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ حدیث یا کس کی لکھی ہوئی حدیث ہے وہ پیش کریں۔ شکریہ۔ وہ تو بات ہی چھوڑ دو، وہ تو ہے ہی خبر واحد، اس کو تو چھوڑ دو۔ آپ نے مثل حظ الانثیین سے نبی پاک کو مستثنا کرنا ہے۔ خبر واحد کو تو بالکل آپ سائڈ پہ رکھ دو۔
پہلے ایک آڈیو ریکارڈ کرائیں، آپ کہیں کہ میرے پاس قرآن کی آیت کے مقابلہ میں آیت نہیں ہے، میں اب آیت کا مقابلہ روایت سے کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ روایت پیش کریں۔ پیارے بھائی، روایت پیش کرنے کے لیے پہلے ایک میں سے ریکارڈ کرانا پڑتا ہے، ہمارے گروپ کا اصول ہے۔ محترم، وہ خبر واحد کیسی ہو گئی؟ اس کو تو تقریباً 10 صحابہ کرام بیان فرما رہے ہیں، ابھی بھی وہ خبر واحد ہے۔ چلو اس کے علاوہ اگر وہ خبر واحد بھی ہو، تو جب ایک صحابی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتا ہے، اس کو بیان فرما دیتا ہے، تو وہ حدیث تو قطعی بن جاتی ہے، ان کے لیے تو مثل قرآن ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور بیان فرما دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کسی اور سے سننا تھا، پھر بیان کرتے۔ جناب کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ خبر واحد والا ڈھونگ کو ختم کرے، ورنہ آگے چلیں گے تو اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 10 صحابہ کرام سے وہ حدیث یہاں لگا دو جسے 10 صحابہ حدیث کو بیان فرما رہے ہوں، شاباش لگا دو، بات ہی نزدیک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، بہت مسئلہ حل ہوگا۔ آپ ایک میسج ریکارڈ کرائیں، آپ کہیں کہ قرآن کی آیت کے مقابلہ میں میرے پاس آیت مبارکہ نہیں ہے، اب میں آیت کے مقابلہ میں روایت لانے والا ہوں اور روایت بھی خبر واحد لانے والا ہوں، ورنہ آپ نے گروپ میں کہا ہے کہ 10 طرق سے آپ کے پاس یہ حدیث موجود ہے، تو 10 طرق سے آپ حدیث بیان فرمائیں۔ محترم شاہ نواز صاحب، ہم جو چیز لیتے ہیں نا وہ دلائل اربعہ سے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کیا سے شرع کو لے لیں اور اجماع امت کو چھوڑ دیں، یا اجماع امت پہ جناب جڑے رہیں اور کیا سے شرع کو چھوڑ دیں۔ ہم نے کتاب اللہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سنت رسول سے بھی مسئلہ لینا ہوتا ہے، اور کیا سے شرع سے بھی مسئلہ لینا ہوتا ہے، اجماع امت سے بھی مسئلہ لینا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ پیمانہ ہم اس کو بالکل قبول نہیں کرتے کہ جناب کتاب اللہ سے مسئلہ لینا ہے تو سنت رسول کو چھوڑ دینا ہے، اور سنت رسول پھر اگر گفتگو کرنی ہے تو کتاب اللہ کو ترک کر دینا ہے۔ ایسا ہمارا نہ موقف ہے اور نہ ہی ہم جو ہے نا مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ جی پیارے بھائی، آپ نے ایک میسج ریکارڈ کرانا ہوگا، آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ قرآن پاک میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب میں حدیث سے لے رہا ہوں، حدیث میں اگر آپ کو دلیل نہ ملی تو پھر آگے جانا۔ تو سب سے پہلے تو آپ بھی قرآن کو مانتے ہو نا، جس چیز سے آپ کو دلیل نہ ملے وہ ایک میسج ریکارڈ کرانا ہے، پھر دوسری بات پہ بات کرنی ہے، پھر اس پہ میسج ریکارڈ کرانا ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی بات پہ آئیں گے۔ ماشاءاللہ آپ ہمارے پیارے ہو، آپ کے ساتھ محبت کریں گے، ادب سے گفتگو کریں گے۔ میرے مرشد کا فرمان ہے، باب جبریل کے پہلو میں فخر دھیرے سے کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ جناب 10 طرق کو کیا کرنا ہے؟ جب خلیفہ بلا فاصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈائریکٹلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ ہاں جی، خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے عظیم خلیفہ، اور اس کے علاوہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس روایت کے راوی ہے، اور بھی حضرت علی تک یعنی کہ اس روایت کو جناب روایت کیا گیا۔ بہرحال یعنی کہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اکثر مقصد کی بات ہے نا اس طرف آئیے کہ ابو بکر صدیق میں کوئی شک ہے؟ میں سے ریکارڈ کرایا ہے کہ 10 طرق سے آپ کے پاس حدیث موجود ہے، آپ کو 10 طرق سے وہ حدیث یہاں لگانی پڑے گی، لیکن حدیث لگانے سے پہلے آپ پہ لازم ہے آپ ایک آڈیو ریکارڈ کرائیں جس میں آپ کہیں کہ قرآن کی آیت سے مجھے حوالہ نہیں مل سکا، اب میں حدیث کی طرف جا رہا ہوں۔ جب آپ کو حدیث بھی نہ ملی تو پھر آپ کہنا کہ میں آگے جا رہا ہوں۔ جی میرے محترم، بات پھر سن لیں، جب قرآن کی آیت کے مقابلہ میں آیت نہ ملے تو میں سے ریکارڈ کرایا کرو کہ میں آیت مبارکہ سے جواب نہیں دے سکا، اب میں روایت مبارکہ میں آ جاتا ہوں۔
جی محترم شاہ نواز صاحب، قرآن پاک میں تو یہ مطلقاً فرما دیا گیا نا کہ وراثت تقسیم ہوگی، لیکن احادیث رسول سے ہم نے کچھ لوگوں کو مستثنا کرنا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے نکالنا ہے، وہ ہم نے حدیث سے یہ سارا کچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے انبیاء کرام بھی مطلب کہ خارج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب غیر مسلم ہے، یعنی کہ کوئی بچہ غیر مسلم ہو جاتا ہے تو وہ بھی یعنی کہ وراثت سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اور بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مستثنا کر دیا جائے گا، یعنی کہ خارج کر دیا جائے گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح قاتل کو بھی نہیں شامل کیا جاتا۔ تو اور بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حدیث سے خارج کر دیتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جب روایت جتنے ترک سے آپ نے کہی ہے اتنے ترک سے آپ نہ لگا سکو تو کہنا کہ روایت مبارکہ میں میرے پاس دلیل نہیں، اب میں آگے جا رہا ہوں۔ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے میں نبی پاک کو مستثنا نہیں کر سکا، اب حدیث مبارکہ سے میں مستثنا کرنے والا ہوں۔ پہلے پچھلی بات کا میں سے ریکارڈ کراؤ، اگلی بات پھر کریں گے۔ شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور آپ کا مطالعہ ہے، تو باوجود آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ صرف اور صرف دلیل جو ہے نا قرآن سے دینی ہے اور آپ حدیث کی طرف نہیں جائیں گے، یا پھر حدیث سے دلیل دینی ہے اجماع امت کی طرف نہیں جائیں گے؟ جناب علی یہ آپ تو کم از کم بات نہ کریں نا، کیونکہ یہ اہل سنت کا کیا موقف ہے اور اہل سنت کا کیا طریقہ ہے دلیل لینے کا؟ شاہ صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلے تو مجھے آپ کو یہ چیز سمجھانا پڑے گی کہ ہم جو دلیل لیتے ہیں نا وہ 4 طریقوں سے لیتے ہیں، ہاں جی، اور ہم نے اسی پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ لوگوں کو یہ فرما رہے ہو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ اب یہ نبی پاک کو تم آیات قرآنی کی مخالفت کرنے والا ثابت کر رہے ہو، جبکہ میں اللہ کے نبی کو قرآن کے عین مطابق عمل کرنے والا ثابت کر رہا ہوں۔ بتائیں گے گروپ والے کے نبی کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ پیارے محترم عزت مآب، جب کوئی بات قرآن پاک سے نہ ملے گی پھر حدیث کی طرف جائیں گے، جب حدیث کی طرف نہ ملے گی پھر آگے جائیں گے۔ پیارے بھائی آپ نے یہ ریکارڈ کرانا ہے اپنا میسج کہ قرآن سے مجھے بات نہیں مل سکی، پھر میں کہوں گا حدیث پر آ جاؤ۔ جب حدیث آپ نے جتنے ترک بتائے ہیں اتنے ترک سے ثابت نہ کر سکے پھر میں کہوں گا کہ آپ آگے آ جاؤ۔ نواز صاحب یہ کیسا پیمانہ آپ نے ایجاد کر لیا اور یہ کہاں سے پیمانہ لے لیا؟ اگر آپ سے میں یہی سوال کر دوں، قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب چار عورتوں سے آپ بیک وقت شادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیک وقت 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 سے زیادہ رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 اور 13 کی بھی روایتیں ملتی ہیں، 9 کی بھی روایتیں ملتی ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 سے زیادہ نکاح کیا، تو کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اچھا نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ اللہ کے بندے، قرآن پاک میں بہت زیادہ ایسے مقامات ہیں کہ نبی رسول اس سے خارج ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہہ دوں کہ بتائیے کہ یہ چیز قرآن میں کہاں لکھی ہے کہ نبی اور مستثنا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نکاح کے معاملے میں آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ عزت مآب قابل صد اکرام، چھلانگ نہیں لگانی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر ایک چیز ہے وہ قرآن سے نہیں ملتی تو آپ نے بتا کر دوسرا سٹیپ تب لینا ہے کہ پہلا میسج ریکارڈ کرا کے یہ بات کبھی نہ بھولیں، وہ آیت پڑھیں، اس کا لفظی ترجمہ کریں، تو پھر آپ سے اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ میں نے تو شاہ نواز صاحب پہلے وضاحت کر دی ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بچے کے لیے ایک حصہ ہے، بچے کے لیے 2 حصے ہیں اور بچی کے لیے 1 حصہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر نبی کے لیے، اور نبی اس سے مستثنا ہے،
تو یہ ہمیں اس کی وضاحت حدیث رسول سے ملتی ہے، یعنی کہ حدیثوں سے ملتی ہے. یہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے اس کے حوالے سے، یعنی حدیثوں سے ملتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی اس سے مستثنا ہے، ایسے یعنی کہ قرآن پاک میں یہ ڈیٹیل ہمیں نہیں ملے گی. संकट को मिटाने आजा, लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा. बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा. जाएंगे मासूमित्रा को भला कौन मुख दिखाएंगे, देर हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे, मासूमित्रा को भला कौन मुख दिखाएंगे. सब कहेंगे कि यहाँ राम ने नादानी की, अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी, अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा, अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा. آپ نے یہ میسج ریکارڈ کرانا ہے کہ میں قرآن پاک سے اس کی وضاحت نہیں دے سکتا، اس لیے میں اب حدیث کی طرف آ رہا ہوں. یہ میسج ریکارڈ کرانے کے بعد آپ حدیث کی طرف آ سکتے ہو. ڈائریکٹ چھلانگ نہیں لگانی. عزت آپ سلو اینڈ اسٹڈی وینس دا ریس. جی محترم شاہ نواز صاحب، وہ آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے. مسنا یعنی 2، وثلاثہ یعنی 3، اور وربا اور 4، یعنی کہ آپ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں. تو اس سے نبی رسول مستثنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کی ہے، اس کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی رسول اس سے مستثنا. تو اب جو نبی رسول اس سے مستثنا ہوئے ہیں تو اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر کہاں ملے گا بھائی؟ حدیث میں ملے گا. تو ایسا ہی وراثت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جناب وراثت ایسے تقسیم کرنی ہے، لیکن نبی اس سے مستثنا ہے. بھائی کہاں سے ملے گا؟ جی حدیث سے ملے گا. تو حدیث ہی وضاحت کرتی ہے، حدیثوں کے اندر بیان ہے ان ساری چیزوں کا. نہیں 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 پیارے، جانے نہیں دینا میں نے آپ کو. آپ بہت قابل احترام ہو، لیکن بات کی تہ تک سمجھنی ہے. یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کر رہا ہے. کون وصیت کر رہا ہے؟ اللہ. کیا اللہ اپنے نبیوں کو نہیں احکام بھیجتا؟ فی اولادکم کاکم للذکر مثل
حظ الانثیین، یہ وصیت کرنے والی ہستی کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کے احکام آپ کیسے یار، انسان عالم بھی ہو اور اللہ کا حکم آپ کہہ رہے ہو کہ نبی نے نہیں مانا، توبہ نعوذ باللہ. ترجمہ کس مترجم کا پیش کر رہے ہو؟ 2، 3 اور 4 یہ بتانا نا سب کو. میں پھر اس مترجم پر تھوڑی سی اس کی کلاس لگاؤں گا. ہاں صاحب، ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ اہل علم میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندے کے 5 بیٹے ہیں، تو ایک ان میں غیر مسلم ہو گیا، کافر ہو گیا، تو کیا اب اس کو بھی وراثت کا حصہ ملے گا؟ یعنی کہ جو ہے بچے کے لیے 2 اور بچی کے لیے 1 حصہ، تو کیا اب اس کو بھی وراثت کا حصہ ملے گا؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا کہتا ہے مسئلہ اس بارے میں؟ کیا شریعہ ہے وہ بتائیں. اہل سنت کے ہاں کیا موقف ہے؟ بلکہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی یہی موقف ہوگا جو اہل سنت کے. اس کے بارے میں آپ وضاحت کریں. ہاں، کسی کافر بچے کی بات نہیں ہو رہی یہاں، اس بچی کی بات ہو رہی ہے جس کے بچوں نے اسلام کو بچایا ہے، جو کل ایمان کی بیوی ہے، جو نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے. آپ کافروں کی مثالیں پیش کرنے لگے ہیں. یار پہلے میں نے کہا تھا کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے بتاؤ وہ کس مترجم کا ہے. اگر تمہارا ترجمہ ٹھیک ہوا تو پھر اس پہ بھی بات کریں گے. اگر آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا وہ 2، 3، 4 والا، تو پھر آپ کی بھی گرفت ہوگی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں. ذرا اس کے آگے چلے نا کہ اس سے کون کون بندے مستثنا ہوتے ہیں، کون کون اباب اس سے مستثنا ہوتے ہیں، ان کا بھی تو ذکر ہم نے دیکھنا ہے نا. وہ کہاں سے دیکھنا ہے؟ حدیث سے دیکھنا ہے. اچھا آپ بتائیے کہ کون کون سے، یعنی کہ یہاں سے لوگ مستثنا ہوں گے، کون کون سے بندے اس سے مستثنا کیے جا رہے ہیں، اس کا آپ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے، اہل علم ہونے کا ثبوت دے. تمہارا کیا موقف ہے کہ نبی نہ وراثت دیتے ہیں اور نہ خود کسی کے وارث ہوتے ہیں؟ یہی موقف ہے کہ کوئی اور ہے؟ اس میں آپ نے نبی پاک کے بارے میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ آپ نے آیت پیش کرنی ہے. اگر آیت نہ ملے تو آپ نے کہنا ہے کہ قرآن پاک سے مجھے دلیل نہیں مل سکی، اب میں حدیث پاک سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر حدیث پاک پہ بات کر لیں گے. پیارے بھائی پیار سے گفتگو کرنی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ گفتگو کرنی ہے، اس میں چھلانگ نہیں ہوگی. دوڑنے والوں کو تو پتہ ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پیار کرنے والے کی بات مانتا ہوں. شاہ صاحب پھر وہی بات آ گئی، ترجمہ بتاؤ کس کا پیش کر رہے. اور محترم ترجمے کی تو یہاں بات نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں شاہ نواز صاحب؟ آپ قابل محترم ہیں، قابل عزت ہیں، تو خیال کریں نا. میں نے بار بار آپ سے یہ بولا ہے کہ یہاں نبی مستثنا ہے اور حدیث کی روشنی میں، اور وہ حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. جو ہمارے خیالات تھے وہی ایک ممبر کی میسج آ گئی ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت مومنین کو قرآن نے دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استثناء بھی قرآن نے ہی دیا ہے. اب جو وراثت کا استثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی قرآن سے ہی ہونا چاہیے. آیت کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی اور قرآن شریف میں ایسی کوئی چیز موجود ہے نہیں. ارے بھائی یہاں مذاق والی تو بات نہیں، نہ کوئی بچوں کا کھیل ہے. تو یہاں تو جو بات بھی آپ نے کرنی ہے، جو ترجمہ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ میں نے فلاں مترجم کا ترجمہ پیش کیا ہے یا میں خود سے ترجمہ کر رہا ہوں. اگر تم خود ترجمہ کر رہے ہو تو پھر میں صرف و ناف کے روح سے آپ سے گفتگو کروں گا. اگر کسی کا ترجمہ لگایا ہوگا تو پھر آپ کے لیے رہت ہو جائے گی. جس صاحب نے یہ پوسٹ لگائی ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت مومنین کو قرآن نے دی ہے،
تو اس سے عرض یہ ہے کہ اس سے نبی رسول مستثنا ہے. تو اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول کو بھی استثناء قرآن نے دیا ہے تو اس کے لیے وہ دلیل دے، ثبوت دے، کیونکہ قرآن میں ایسا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کہا ہو کہ تم 4 سے زیادہ بیویوں سے شادی کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہو. تو ایسا قرآن میں کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن بس کہتا ہے کہ 4 تک محدود رہیں. لیکن نبیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، اور ویسے اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ہے، اور جس کو ہم جو ہے نا حدیث کہتے ہیں. جی محترم امیر فیصل صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہاں استثناء دیا ہے کہ آپ 4 سے زیادہ کر سکتے ہو؟ تو ایسی کوئی آیت ہے؟ دکھائیں کہ جہاں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے. اور قرآن نے ہی یہ بھی بتایا ہے کہ کافر مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو نس مل گئی. کافر مومن کے وارث بھی نہیں ہو سکتے. قرآن نے نس دی، حدیث نے وضاحت کر دی. اب انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس کی تو کوئی نس بھی قرآن سے نہیں ملتی. آپ یہ بھی ایک اپنی وائس میں سے ریکارڈ کرا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی قرآن کی نص کے خلاف کیا ہے. آپ اگر سرکار کی مخالفت میں آئے ہیں تو کھل کے بات کریں. قرآن شریف سورہ النساء اور ہر شخص کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال کے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر مرے، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. سورہ النساء. تو کیا رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص بھی خدا نخواستہ مسلمان لوگ نہیں مانتے؟ انہیں ایک شخص سے بھی کم کا درجہ دیتے ہیں. حافظ سلیم بریلوی صاحب. اور یہ جس نے تحریر لگائی ہے بتایا گیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کافر مومنوں کے دوست نہیں ہے، تو اس میں وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسی نص اس سے مل رہی ہے کہ کافر مومن کے وارث نہیں ہو سکتے. تو ایسا اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور چونکہ یہاں کافر اور مومنوں کی بات ہو رہی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے یہود و نصارہ یہ تمہارے کسی صورت میں بھی دوست نہیں بن سکتے، یہ اور بات ہے. اور وراثت کا معاملہ اور بات ہے. یہ کوئی دوستی یا اس طرح جرانے کے لیے یہ سلسلہ یہ سسٹم نہیں ہے وراثت میں. آپ بات کو سمجھیے. اگر آپ کا ایک بچہ ہے نا، آپ کا ایک بچہ اور آپ کی بالکل خدمت نہیں کرتا، وہ آپ کا دوست بن کر نہیں رہتا، تو یاد رکھیں کہ وراثت میں اس کو بھی حصہ ملے گا، اگرچہ اس نے ساری زندگی باپ کو نہیں بلایا، نہ ہی باپ نے اس کو بلایا. ہاں جی، تو پھر بھی وراثت میں اس کو حصہ بالکل ملے گا، حالانکہ وہ تو دوست بن کر رہا ہی نہیں ہے. محترم یہی تو بات چل رہی ہے نا کہ وراثت کی جو تقسیم کاری ہے یہ غیر نبی کے لیے اور نبیوں کے لیے حکم یہ نہیں ہے. اور حدیث رسول سے ہم نے یہ دلیل یعنی کہ پکڑی ہے کہ نبیوں کی وراثت جو ہے نا وہ تقسیم نہیں کی جاتی. میرے محترم، یوصیکم اللہ، وصیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ نے وصیت کی تو اللہ کے نبی اللہ کے احکامات کو ماننے کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم شاہنواز حسین صاحب کو اور محترم حافظ سلیم بریلوی صاحب کو انوائٹڈ کیا گیا، اور ٹاپک تھا کہ کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ان کا ترکہ ملے گا یا نہیں. قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ. حافظ سلیم صاحب کے پاس قرآن شریف سے ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. انہوں نے شادیوں کے اوپر ذکر لے جانے کی کوشش کی، بٹ شادیوں کے ریگارڈنگ کھلے عام اعلان لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو جو صاحب استطاعت ہو اس کو 4 شادیوں کی ایک ساتھ بھی اجازت ہے رکھنے کی، بٹ رسول اسلام صاحب زیادہ بھی شادیاں کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی بات پہ انسسٹ کرنا جو کہ قرآن شریف میں ہے نہیں، اور ایک شخصیت کا نام لینا جو انہوں نے ابو بکر کے نام سے نام لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علاوہ اس معاملے کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ قرآن شریف ان کے اوپر نازل ہوا اور وہی قرآن شریف کے خلاف کام کریں.
कुरान शरीफ में ये हुक्म हुआ कि बेटा बेटी को हिस्सा देना है और रसूल इस्लाम साहब अपने बच्चे को कोई भी हिस्सा न दें। और इस बात से कम एक न्यूट्रल शख्सियत ये भी समझने में मजबूर हो जाएगी कि ये भी पक्का होता है इन बातों से कि रसूल इस्लाम साहब के पास एक ही बेटी थी और उसी बेटी को बिल्कुल खुदा न खास्ता चारों तरफ से घेरने के लिए ये गवाही दी गई और गवाह भी वो खुद हैं अबू बकर साहब के तरका नहीं होता है। और ये एक मखसूस शख्सियत को हिस्से से महरूम रखने की बहुत जबरदस्त चाल चली गई, क्योंकि या तो हम अबू बकर साहब को गलत मानेंगे या फिर रसूल इस्लाम साहब को, और यही एक न्यूट्रल फैसला होगा। तो ये फैसला मुसलमानों को करना है कि रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ के खिलाफ काम किया है या ये कि उस शख्सियत ने खिलाफ काम किया है जो उसने ये गवाही दी कि रसूल इस्लाम साहब ने उनके कान में कह दिया था, और वो भी उस वक्त जब सांप सरिंडे भी उस गुफा पे आ रहे थे और मकड़ी के जाले भी लग रहे थे और दोनों पे जाहिर सी बात है कि इंसान थे। एक खौफ भी तारी था कि कोई दुश्मन या मुखालिफों को पता चल गया तो उन पे हमला भी हो सकता है, क्योंकि वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं। मुसलमानों को सोचने समझने का ये टाइम है। इन्हें सोचना चाहिए कि 1400 साल से आखिर इन लोगों की हालत क्यों है कि सिर्फ एक बच्ची के हिस्से से महरूम रखने के लिए तरह तरह की रिवायतें घड़ते हैं, तरह की गवाहियां वो लाते हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, खुदा के खौफ करें, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए मुल्ला मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वो खबर वाहिद कैसी हो गई, उसको तो तकरीबन 10 सहाबा कराम बयान फरमा रहे हैं, अभी भी वो खबर वाहिद है। चलो इसके अलावा अगर वो खबर वाहिद भी हो, अगर वो खबर वाहिद भी हो, तो जब एक सहाबी डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनता है, उसको बयान फरमा देता है, तो वो हदीस तो कतई बन जाती है, उनके लिए तो मिसले कुरान होती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और बयान फरमा दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी और से सुनना था, फिर बयान करते। जनाब कैसी बात कर रहे हैं, ये खबर वाहिद वाला ढोंग को खत्म करे, वरना आगे चलेंगे तो और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 10 गवाहियां पेश कर रहे हैं कि 10 सहाबाओं ने कहा है। सहाबाओं के लिए सूरह मुनाफिकून आई है और एक गवाह के अलावा दूसरा गवाह दिखा नहीं सके। ये है मुसलमानों की मुसलमानियत। ये है हाफिज सलीम बरेलवी साहब माजरत के साथ। हक को मानना नहीं है, बट हक हक होता है, हक हक होता है।
کے ظہور علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا جدے مولا نے حضور علی پیک پیرا دائے دلا دا سرور علی مولا علی مولا علی مولا علی علی اند سیرا دائے تاؤد علی علی قوم نہ دی بسر میراج علی 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 اند سیرا دائے